बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब। प्रोग्राम एसबीआई बीट स्पेशल, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि कारोबारी लोगों से ही हमारा प्रोग्राम होता है और एक्सपोर्ट के हवाले से होगा। मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू होंगी शख्सियत, उनका नाम है परवेज़ हनीफ। 5 नस्लों से एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता है। साबिक सदर है लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के, साबिक सदर हैं कारपेंटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, साबिक सदर है रेडीमेड गारमेंट्स के, और इस वक्त चेयरपर्सन है कारपेट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। तो आज इनसे इस हवाले से भी बात की जाएगी कि एक्सपोर्ट के हवाले से हम कौन इतने पीछे क्यों चले गए हैं। हमसे कई साल बाद में आने वाले मुल्क हमसे कई साल आगे लग रहे हैं कि वो निकल गए हैं। तो इसी पे बात होगी। थोड़ा सा मैं ये इस हवाले से यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कारपेट जो है, एक वक्त था 70 और 80 की दिहाई के अंदर के हर मोहल्ले में एक गलीचा किसी न किसी घर में लगा होता था, और वहाँ पे मोहल्ले के जो बच्चे थे वो जाके अपना वो गलीचा भी बनवाते थे और साथ अपनी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करते थे। और एक इस तरह भी कहा जा सकता है कि एसएमई सेक्टर में ये सबसे बड़ा सेक्टर था उस वक्त। हाँ, मतलब कि घर की फैमिली, अगर एक बाप है उसके साथ 2 बच्चे हैं, एक आधा बच्चा उसका मोहल्ले का आता था, तो ये सारे मिल के गलीचा बनाते थे। और इसकी जो हाथ से बने हुए कालीन, जिसे हम गलीचा कहते थे, इसकी बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा मांग थी। फिर एक वक्त आया कि ये काम बहुत नीचे चला गया। इसमें कुछ हमारे लोगों का अपना कसूर भी है कि उन्होंने इस पे चाइल्ड लेबर बॉन्ड्री का जो है इल्ज़ाम लगा दिया। और हालांकि ये एक घर का अपना जो कारोबार था और बंदोबस्त था रोजी रोटी का, तो ये इसको चाइल्ड लेबर पे ला के, तो फिर हमारे जो हाथ से बने हुए गलीचे थे वो बैरून मुल्क जाना बंद हो गए। उसके बाद साथ साथ मशीन से बने हुए गलीचे भी बनते रहे, कलीन भी बनते रहे, कारपेट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद ये गलीचा जो सिस्टम था ये कहाँ गया, आजकल बहुत कम है। तो परवेज़ हनीफ साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि 5 नस्लों से आप कारोबार से वाबस्ता हैं, तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे हमारे नाज़रीन को, कहाँ से कारोबार शुरू किया? एक्चुअली मेरे दादा के दादा ने एक्सपोर्ट शुरू की अमृतसर से, और हमारा बेसिक उस वक्त एक्सपोर्ट थी लेदर की, रॉ लेदर। उस वक्त तो ट्रेनिंग भी नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के अंदर, रॉ लेदर वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू की। फिर उस काफ़ी साल वही रहा। उसके बाद अगली जनरेशन में मेरे दादा ने भी यही किया, लेकिन जब मेरे दादा पे आया तो मूल एक्सपोर्ट पे चले गए। तो मेरे फादर ने कारपेट एक्सपोर्ट भी साथ शुरू की, जो 71 में मैंने शुरू किया उस काम, मैंने मेरे बड़े भाई ने मिलकर। और 5 नस्लें तो आपने ये बता दी, छठी भी इसी में ही है? छठी भी जी, हाँ, वही चला रहा है आजकल। अच्छा, आजकल वही चला रहा है। तो वो कारपेट के अंदर ही है ज़्यादातर। बाकी कुछ जो बाकी भाइयों के कोई गारमेंट्स में हैं, ऐसा हैं, सारे अभी तक एक्सपोर्ट्स के अंदर ही। लेकिन इसमें बेसिक जो चीज़ मैंने देखी कि आपने अभी जो हिस्ट्री बयान की ना, 70s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर जब मैं आया हूँ ना, उसके भी ये स्टार्ट ले रहा था कि उसका बिजनेस पाकिस्तान दुनिया में एक मार्केट बन रही थी। और बड़ा ट्रेंड था। वर्ल्ड वार के बाद इकॉनमी डाउन थी, उठना शुरू हुआ था। पहले ईरान अकेला ही मुल्क था, या थोड़ा बहुत टर्की करता था। उसके बाद हमारी एंट्री हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम पाकिस्तान ने कमाया और बड़ी एक्सपोर्ट इसमें बढ़ाई। 70 भी अच्छा गुजर गया, 80 भी अच्छा गुजर गया मेरे हिसाब से। ये क्या हुआ अचानक इसके ऊपर जो 90 लगा दिया गया इल्जाम? वो तो मेरे ख्याल 6 महीने नहीं चला। अच्छा, वो तो फ्रॉड था, वो निकल आया बाहर कीजिए। चाइल्ड लेबर जिस तरह वो कह रहे थे, इस तरह बॉन्डेड लेबर वो थी नहीं। थोड़ा सा प्रेशर आया 92 के अंदर, वो ख़त्म हो गया। असल जो हमारी, मैं समझता हूँ सेटबैक शुरू हुआ 2000 के बाद। दुनिया में एक तो फैशन चेंज हुआ है इसका, और कुछ हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये आई कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी आई कि जिन्होंने एक्सपोर्ट का नारा तो बड़ा लगाया, और जो आखिरी जो मैं समझता हूँ सेटबैक इसको मिला, वो इसकी कुछ पिछली 2-3 हुकूमतों में, खास तौर में ब्लेम नहीं करता किसी खास को, कि उन्होंने डॉलर की जो इंटरनेशनल वैल्यू थी उसको पाकिस्तान के साथ मैच नहीं, अपनी अंदर कंडीशन इकोनॉमी की देखी नहीं, उसको रखा अपनी जगह पर फिक्स करके, तो हम उनके कम्पिटिटिव होते गए और हमारी जगह इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ती गई। अब इंडिया इस वक्त वो 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और हमारी 100 मिलियन की नहीं है, जबकि हमारी 400-500 मिलियन थी। इंडिया हमारे पीछे था, लेकिन वो क्योंकि मार्केट में गैप आया, काफी सारी जगह ले गया। तो ये कहीं ऐसी साजिश तो नहीं हुई कि इंडिया ने मिलकर कराई हो कि चलो ये इसे आउट करे पाकिस्तान? ऐसी बात कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारा है तो सही, दुनिया में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें चलती हैं साथ साथ। हर एक की कोशिश होती है कि ये मार्केट मैं छीन लूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें मेरी दस्तरस हो जाए, मेरी अशिया जाए, इसमें किसी और का नाम ना। वो तो बिल्कुल सही है। जो मैं जिसकी इजाजत करना चाह रहा हूँ, हमारा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ किनारे हम लगाते आ रहे हैं ना पिछले,
30-35 سال سے تو میں بھی ٹریڈ باڈی سے لنک سنتا آ رہا ہوں, وہ کسی نے ورچولی اس کی کوشش نہیں کی. ہماری ٹریجڈی یہ رہی, ہمارے جو مینیجر جس کے لیکچر ہے منسٹر بھی, ان کا شاید بیسک نالج جو اس کے اوپر تھا وہ بہت کم تھا, اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کی انپٹ بڑی کم جاتی تھی. ہونا تو ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی نا, ہم نے تو باہر سے وزیر اعظم منسٹر امپورٹ کر لی, نالج کیسے ہوگا؟ بالکل نالج کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کوئی نیا ویل آپ نے انوینٹ نہیں کر رہا تھا. آپ کے سامنے ایگزامپل تھی تائیوان کی, جاپان کی, کوریا کی, یہ سارے اب بعد کی اکانومیز ہیں. اب تو ہمارے بعد بھی آگے ہیں, ویتنام اور کمبوڈیا بھی. تھوڑا سا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, وہ بھی آگے نکل گئی. کیونکہ بیسک بات یہ کہ گورنمنٹ کی سپورٹ, یہ نہیں کہ فائنینشیل سپورٹ, گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر سپورٹ جسے آپ کہتے ہیں, آپ کی امپورٹ پالیسیز یہ بہت میٹر کرتی ہیں, اور وہ بالکل اس کے بارے میں غور نہیں کیا. مارکیٹنگ میں تائیوان کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تائیوان میں بیسیکلی انہوں نے اس کو بھی دنیا میں 25 ملکوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے, لیکن اس کی ایکسپورٹ $250 بلین سے زیادہ ہے, $300 بلین سے, اور ٹوٹل ان کی جو آبادی ہے وہ میرے خیال ہارڈلی 2 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے جہاں وہ کچھ گرو کر سکیں. سارا را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, اسے ویلیویٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. 1 کلو اگر انہوں نے اسٹیل منگائی ہے تو اس کے جب انہیں پارٹ بنا کے ایکسپورٹ کیے ہیں تو وہ 20-200 ٹائم تک انہوں نے ایکسپورٹ کیا. اچھا تھوڑا سا ہمیں ذرا وہ پرانے گلیچے کی مجھے بڑا شوق ہے, کیونکہ میں دیکھتا تھا بچوں کو بناتے ہوئے, وہ رنگ برنگے وہ جو دھاگے تھے وہ جوڑتے تھے ہاتھ سے, وہ بناتے تھے اور پھر وہ ایک مطلب مہینہ 2 مہینے لگا کے تیار کرتے تھے. جب آپ جس ارلی 70 اور اس کے بعد 80 کی بات کر رہے ہیں, اس دوران ہمارے پاکستان میں کتنا ٹرینڈ تھا, کتنا گلیچہ ہوگا وہ کھڑی جسے کہتے ہیں؟ کافی میرا خیال ہے مور دین تقریباً آپ کے 7-8 لاکھ لوگ اس میں انوالو تھے. 7-8 لوگ انوالو تھے اس کے اندر جو یہ کام کر رہے تھے. کچھ پیریڈ بیچ میں ایسا ہوا ملین بھی کراس کیا, جس کا مطلب آپ ملین فیملیز کی بات کر رہے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی جتنی فیملیز انوالو تھیں. اور اس میں جو سب سے بڑی اس وقت جو چینج آئی نا 90s میں آ کے, اس میں وومن لیبر بہت ہے. آج بھی اس کی 70% لیبر جو ہے نا وہ عورتیں. صحیح. اور وہ اس کی وجہ سے جیسے کہ نا ان کو گھر پہ ان کے گھر کے اندر جاب ملا نا, آپ نے لوم اس کے گھر کے اندر لگا دیا, اس نے بنانا شروع کر دیا, تو وہی وہیں اٹھے ناشتہ باشتہ کیا, بیٹھے کام کیا. یہ کاٹن انڈسٹری میں جو سب سے وومن لیبر کو سپورٹ کیا وہ کارپیٹ تھا, اور ابھی بھی کارپیٹ کر رہا ہے. لیکن اصل پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہمارا انکمیٹڈ ہو کے مارکیٹ سے کچھ باہر آ گئے ہیں. کچھ جہاں پر تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوئے ہیں دنیا کے اندر, وہ فالو کرنے کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے. جیسے ہمارے کارپیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہم نے اس لیے بنایا ہوا ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرین اٹ. اس میں تھوڑی سی جو پرابلم آتی ہے کہ عورتیں ہیں بنانے والی, اور ٹریننگ سینٹر جو ہیں وہ لاہور کے اندر, باہر سے آنا مشکل ہے, گاؤں سے ہم نے کوشش کی ہے, اپنے گاڑیاں بھی پرووائڈ کی, لا کی کوشش بھی کی, لیکن ایک عورت تک اور بڑا نیگیٹو پوائنٹ آ جاتا ہے, کہنا نہیں چاہیے. جیسے سیکھتی ہیں شادی ہوتی ہے تو پھر چھوڑ دیتی ہیں, وہ اس کی مرضی ہے, دوبارہ آپ ٹرین کریں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا ابھی اس پہ کنٹرول جا رہے کہ مین لیبر کو واپس لے کر آئیں, اور نئے جو ٹرینڈ اس میں آ رہے ہیں, جیسے ہینڈلوم کا کام انڈیا نے بڑا کیا ہے. ہینڈلوم چائنا بہت کر رہا ہے, ہم نے یہاں ہینڈلوم بنا لی ہے, ٹریننگ سینٹر بنا لیا, یعنی ہم نے وہ مشینری بنا لی ہینڈلوم. ہینڈلوم جہاں بن گئی اس پہ ٹریننگ سینٹر, ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. بندے تو ٹرین کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا بتائیں گے کتنا کا پچھلے 10-15 سال میں کتنے کے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں؟ نہیں وہ تو ہینڈلوم کا ابھی شروع کیا. اس سے پہلے جو پہلے بھی انسٹیٹیوٹ تھا, تقریباً جتنے ہمارے پاس جو کیپیسٹی تھی تقریباً 25-30 بندے ہر مہینے ٹرین کرنے کی, وہ کرتے رہے ہیں. لیکن آگے ان کے جاب اپرچونیٹی کے لیے, یا جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کی جاب اپرچونیٹی بھی کم ہو جاتی ہے نا. اور ہمارا ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ٹرین کیے تھے, لیکن پیچھے جو گیپ آیا کہ یہ جو ڈالر کے رکاوٹ نے ہماری ایکسپورٹ کو آلموسٹ کرش کر کے. لیکن یہ خیال تو حکومتوں کا یہ ہوتا ہے ڈالر کی قیمت اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ساتھ بڑھائی نہیں نا انہوں نے, یہ کام کی انہوں نے باندھ کے رکھی. ایک حکومت ایسی بھی آئی نہیں, انہوں نے باندھ لی, انہوں نے 170 پہ لے گئے, ایکسپورٹ اب پھر نہیں بڑی اس سے. اب تو اس پہ دوبارہ جان آئی ہے, اب تو انڈسٹری میں دوبارہ جان آ گئی. اچھا ہاں, اب تو اس سے شروع ہوئی ہے, اب تو لوگ اس میں آ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 35-40% جب ڈالر بڑھتا ہے تو 15% ایکسپورٹ تو بڑھنی چاہیے تھی. وہ بیسیکلی کارپیٹ کی بڑھ نہیں بڑھی, کارپیٹ کی بڑھ جائے گی. اچھا آپ کی کوئی بڑی ٹیکسٹائل کی بڑھ گئی, اچھا گارمنٹس کی بڑھ گئی. کارپیٹ ٹیکسٹائل کی پچھلے سال تک تو وہ بیچارے مطلب پریس کانفرنس کر رہے تھے, اپنے مسائل ہی بتا رہے تھے کہ ان کو بجلی مہنگی ملتی ہے, اس کو گیس مہنگی ملتی ہے, لیکن اس کو را مٹیریل ان کی پیداواری لاگت زیادہ ہو گئی ہے. اس کو بھی کور کرے گی نا آپ کی. تو کلین میں بھی ایسا تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں, کلین میں تو بیسک ہے کہ جب آپ ونس لوز لیبر دوبارہ واپس ٹرین کرنے کے لیے نیڈ لاٹ آف ٹائم. ٹرو ہے, کاٹیج ہے, اینڈ
اس پہ آپ مشین والا کام نہیں کرتے. لیکن گارمنٹس میں دیکھا ہے اس سال باوجود کرونا کی اس کرائسس کے آپ کی ایکسپورٹ لاسٹ ایئر سے زیادہ ہوگی. گاڈ آف دا ڈالر ریٹ بیٹر لوگوں نے پرفارم کیا. لیکن اس میں دیکھیں ڈالر کی ویلیو کی وجہ سے وہ ویلیو جو ہماری بنتی ہے اس میں فرق آیا نا. پروڈکشن میں تو کوئی فرق نہیں ہے, پروڈکشن نہیں بڑھی اس میں. نہیں آپ جب ٹاکنگ اباؤٹ ویلیو ان ڈالرز ناٹ ان روپیز, جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں. تو اتنے ڈالر بڑھ گئے تو اس لحاظ سے فرق تو آیا نا. اور اس کے جو پیچھے جو روزگار ملا وہ بھی بڑھ گیا نا لوگوں کا. وہ تو ایک سے آپ کا جیسے کہتے ہیں سسٹم آنا شروع ہو گیا اور کافی بہتر ہو گیا. دیکھیں نا, یہ آپ اگر جائیں اس کو دیکھیں تو ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں ہم 6-7% مائنس میں چلے گئے ہیں. باقی زراعت میں دیکھیں تو وہ بھی بہت ڈاؤن ہے. مطلب اس دفعہ اس سال کو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, لیکن اس سطح پہ جس طرح اس کے جی ڈی پی میں 22% حصہ ہے تو اتنی تو وہ پرفارم نہیں کر رہی, وہ ٹیکس نہیں اتنا مل رہا اس کا. جی ڈی پی میں تو 22% حصہ ہے کس کا؟ اس کا زراعت, ٹوٹل انڈسٹری کا, زراعت کا. ہاں زراعت کا آپ پرفارم کر رہی ہے اس لحاظ سے کہ جتنی آپ کی جگہ آپ نے کی ہوئی ہے, پانی آپ نے جتنا رکھا, کیونکہ آپ کا واٹر شارٹیج بہت زیادہ ہے اور آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہم نے یہاں پر, کہ ان کو کئی جگہ آپ کی خالی پڑی ہوئی ہے, بیرن پڑی ہوئی ہے بیکاز آف واٹر. جی ناظرین, یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آنا ہے تو پرویز نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور مزید ان سے جانیں گے کہ آگے ماضی میں مستقبل میں کیا ہوگا, کیا ایکسپورٹ جو ہے وہ اس شرح سے بڑھ پائیں گی جس شرح سے ایک اندازہ لگایا گیا ہے, یا کہ پھر ہم یہی کوئی درمیانی راستے میں رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, ایک وقت پہ بات آتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, پرویز انیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, مہمان ہیں آج کے, اور انہی سے گفتگو ہو رہی ہے, ایکسپورٹ کے والے سے گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ 5 نسلیں ان کی اسی کاروبار سے منسلک رہی اور چھٹی بھی اب اسی میں داخل ہو چکی ہے. جی پرویز انیب صاحب, یہ بتائیے گا, یہ تو بات ہوئی ہماری کلین کی, گلیچے کی, کارپیٹ کی, اس میں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے, جانا آگے چاہیے تھا, ملک آگے نکل گئے, ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو آپ نے کوئی وجوہات بھی اس کی بتائی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کچھ پرانی حکومتوں کی نہلی تھی, مطلب ان میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی. گارمنٹس میں بھی آپ ہیں تو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پاکستان میں کون کون سی گارمنٹس جو ہیں وہ باہر جو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. پاکستان میں جی گارمنٹس کی ایکسپورٹ تو بہتر ہونی شروع ہو گئی, کافی آگے سے امپروو بھی کر رہی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایکسپورٹ ڈکلائن کی, وہ پچھلی حکومت نہیں, اس حکومت کی اتنی بڑی زبردست پالیسی نہیں ہے ایکسپورٹ کے اوپر. ایکسپورٹ میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کوئی بھی انڈیویجول کمپنی مارکیٹنگ اس لیول پہ نہیں کر سکتی آپ کے پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کو جو بینیفٹ دے سکے. میں جاؤں گا اپنی ایک پروڈکٹ بیچ کے تو آ جاؤں گا, مموڈی صاحب کا شیئر آئے گا. لیکن اگر آپ جو دنیا میں ہوتا ہے کہ ملک اس کے اوپر کام کرتے ہیں, ایگزیبیشن میں پارٹیسپیشن بڑھاتے ہیں, آپ کے اندر ایگزیبیشن رینج ہوتی ہیں, آپ ان میں جاتے ہیں, ڈیلیگیشن جاتے ہیں. باقاعدہ گورنمنٹ اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جو آپ کے جو ایکسپورٹر ہیں وہاں پہ ایک بڑا سا ایک لے کے انکلیوز, اس میں مختلف پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ہماری اہم, ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, وہ شو کرتے ہیں اور گورنمنٹ اس کے ایکسپینسو برداشت کرتی ہے. بیسیکلی وہ ہمارا ایک بہت بڑا بجٹ کا ایسا EMDF ہے, فوڈ مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, جو شاید ان کے افسروں کی سیروں پہ ہی خرچ ہوتا ہے, جو منسٹر کی سیر پہ خرچ ہوتا ہے, اس کا پراپر خرچ ہی نہیں کیا جاتا. اور یہی اس طرح حال ہے باقی شوز کا. میں کارپیٹ کی مثال دیتا ہوں, کارپیٹ میں ایک شو کو صرف یہ اسپانسر کرتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں کرتے. مطلب اس میں پارٹیسپینٹ 10-15 ہو جائیں تو کہتے جی نہیں, وی کانٹ افورڈ اٹ. تو جب آپ اس کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, یعنی پیسے آپ سے ہی لیتے ہیں, پیسے ہماری ہیں, اب سے EDS وہ اس پہ لگاتے بھی نہیں, بورڈ ڈیولپمنٹ سے چارج بھی لیا ہوا ہے, EMDF بھی ہم سے چارج لیتے ہیں, سارا فنڈ ایک بنتا ہے, لیکن اس کی پراپر جگہ یوٹیلائز نہیں ہوتا. اور اس مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نئی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. ہر بندہ آتا ہے کیونکہ پاکستان میں بڑی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن کیا ان لوگوں کو آپ نے گجرا والے کو چیز بن رہی ہے, یا پیسہ زیرہ والے کو چیز بن رہی ہے, سیالکوٹ تو خیر ماشاء اللہ میرے خیال میں بیسٹ انٹرپرینور پاکستان, وہ ایکسپورٹ میں چھوڑتے کچھ نہیں, وہ ہر چیز کر جاتے ہیں. لیکن کچھ شہر ایسے ہیں جن میں سے کچھ پروڈکٹ بنتی ہیں جن کو مارکیٹنگ سارے باتیں کرتے ہیں. ہمارے کنگریشنل کونسل کی, ہمارے بیسز کی, میں اس سے اگری کرتا ہوں, وہ دے آر ناٹ پرفارمنگ, بٹ ان کو پرفارم کرانے کے لیے یہاں جو بیٹھے گھومتے ہوں گے ان کو کرنا پڑے گا. خالی نعروں سے نہیں بات کریں. ہمارے جتنے میرے کامن سسٹر کم کم جس سے میں پچھلے 30 سال سے 35 سال سے میٹنگیں کر رہا ہوں, ایک بھی ایکسپورٹ سیکٹر سے نہیں آیا. اور تو جب ریلیونٹ آدمی نہیں ہوگا تو کیا ایڈوائزری بھی لیتے ہیں, کنسرن ہی نہیں ہوگا, ایڈوائزری بھی لیتے ہیں, انڈسٹریز آگے بڑھتے ہیں اور وہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں ایکسپورٹ منسٹر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کچھ صنعت کار ہونا چاہیے, ایکسپورٹر بڑا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ ایکسپورٹر بڑا نہیں ہونا چاہیے, کم از کم اس کے اس فیلڈ کے اندر آپ کی ایک نالج ہونا چاہیے, اس کو کمیٹڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر میں نے کرنا ہے. یا میں نہیں کہتا سارے اس میں کام کر سکتے,
اگر آپ ایک اچھا ایڈوائزری بورڈ بھی لے لیں گے نا ہر سیکٹر سے, آپ سنسیئر بندے ہیں, میں آئی ڈونٹ سے کہ آپ کسی چیمبر کے صدر نہیں لیں, ان سب جس کو مرضی کر لیں. پک اینڈ چوز ہوتا ہے جی, یہاں تو سیاسی طور پہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنے مناسب بندوں کو, چاہے وہ نہیں دیکھتے ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, تو وہ تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس میں پک اینڈ چوز بھی ایسا ہوتا ہے نا, جو زیادہ ٹی سی کرتا ہے وہ آ گیا جائے گی سے آپ میرٹ پہ لیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایک صاحب باہر سے آئے یہاں پر منسٹر لگے, کسی نے کہا یار میٹنگ کر رہے ہیں, میں گیا ہوں. اچھا کہ آپ ایک کام کریں, کچھ نہ کریں, آپ سب چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے, میں ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. صحیح. جس چیز کی آپ فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے ہر انڈسٹری میں ایک دوست ڈھونڈ لیا اپنا. صحیح. جو مرضی آپ کے پاس چیزیں آئیں اسے رات کو فون کریں کہ یار یہ پوائنٹس میرے پاس آئے ہیں, واٹ شوڈ آئی ڈو, اور سنسیئر ہو, وہ بتا دیں آپ کو یہ اس میں چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو جا کے بات کرتے ہیں, اور دے جسٹ وانٹ, جس میں شاید میں بھی شامل ہوگا, جب بات کرتے ہیں اس میں ہم اپنا انٹرسٹ. اچھا, پیپل پارٹی دور میں جو ایکسپورٹ تھی ہماری وہ تقریباً 24 سے 25 ارب ڈالر تک چلی گئی تھی, اب یہ 19-20 کے درمیان گھوم پھر رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو وہ پرانا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. 25 پہ جو گئی ہے وہ اس سے پہلے دور میں جا چکی تھی, اس دور میں بھی تھی, اس دور میں جو گئی ہے وہ وہاں سے رکی ہے پھر واپس آنی چاہیے. جو جس دور کا ہم برا دور کہتے ہیں فوجی دور, اس میں اوپر گئی. صحیح. اس میں 16-17 سے اٹھی ہے اور 25 تک گئی ہے, کیونکہ جو بھی تھا دے ور ویری سپورٹیو ان اٹ. میرا خیال ہے اس دور میں تقریباً تمام سیکٹر کی وشیز پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہوئی, اور تمام سیکٹر میں آپ جسے کہتے ہیں رابطے بھی بڑے اسپیڈ سے تھے اور اچھا رسپانس ہے. اس وقت جو پیریڈ ہے اس میں سوری ٹو سے 2 سال سے مجھے کوئی ایسی کوئی ڈرائیو نظر نہیں آ رہی. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں روز میٹنگ ہوتی ہیں, پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نظر آنی چاہیے نا جی. اگر 88% وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے, اور اگر وہ بڑھ گئی ہے تو پھر یہ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی, وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ لوکل انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا فائدہ آپ کو؟ اصل آپ کو لوکل انویسٹمنٹ چاہیے. اب یہاں انویسٹمنٹ آتی جی اسٹاک میں آ گئی, تو 3 گنا پروفٹ میں ساتھ یہاں سے لے جاتے ہیں, آپ ایکسچینج بھی ساتھ لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا ہونا چاہیے؟ فیکٹری لگنی چاہیے. آپ کا لوکل جو انویسٹر ہے اس کو آپ کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, اسے ایڈوانٹیجز دینے پڑیں گے کرنے کے لیے, نہ کہ آپ باہر سے آنے والے کے ساتھ دمادو بنا سلوک کریں اور یہاں گھر سے رہنے والوں کے ساتھ بہو والا. آپ یہ آٹو میں دیکھ لیں نا, آٹو میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, 5 سال ڈلیشن پیریڈ ان کا رکھا گیا تھا, 25 سال ہو گئے ہیں, تو وہ انجن بھی نہیں ابھی تک مکمل بنا سکے, پارٹس بھی باہر سے مختلف وینڈر سے لیتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کرا سکے, تو پھر ہم کیسے وہ انویسٹمنٹ کو کہتے ہیں جی سیو کر لیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اس سے آپ سیکھ لیں گے فارن انویسٹمنٹ آپ کو دیتی کیا, آپ کو لوکل انویسٹمنٹ انڈیجنس انویسٹمنٹ دے گی جب بھی دے گی, اور وہ اسی سے بینیفٹ آپ کو ہوگا. اور یہ جو لوکل فارن انویسٹمنٹ کے نعرے لگتے ہیں اس میں کیا کنڈیشن لوگ فارن انویسٹمنٹ لیتے ہیں, انڈیا نے لی ہے نا, کیا کنڈیشن ہے ان کی دیکھیے کبھی آپ نے, ابھی اس کے ڈاکومنٹ پڑھیں, جن کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ لیں, پھر اس طرح کی کنڈیشن لینا کہ یہ آئے گا یہاں, وہ آتا ہے پہلے بعد میں پروفٹ پہلے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ جہاں پر بھی آئی ہے ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں, یو آر لوزر ان اٹ. بس یہاں سے لے گئے یا دے کے کچھ نہیں گئے, اگر انہوں نے 10 لگائے تو 20 پروفٹ میں لے گئے. اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں گھر سے نوٹ کمانے نکلا ہوں, مجھے آپ کسی اچھے کام کی امید نہ کریں. صحیح, یہ حکومت کا کام ہے کہ کس طرح سے اس کو جو مطلب باندھنا ہے, کس طرح سے پیسے لے کے اسے پاکستان سے پیار نہیں ہے, اسے اپنی دولت سے پیار, اس لیے وہ آیا نا, اسے تو لے کے جانا ہی جانا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا دے نہیں دینا ہے, کیا جانے نہیں ہے, یا کیا ٹرمز کرنے ہیں. یہ آپ مطلب میں تو یہاں پر ہماری بڑی ڈسکشن ہوتی ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ, یہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. میں کہ جی ٹیکس چوری اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ٹیکس کلیکٹر جو ہے نا وہ بے ایمان ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ ایمانداری سے کام کرے گا نا, ٹیکس چوری کبھی نہیں ہوگا. ٹیکس چوری کرنے کے لیے ہمیں اسے سیٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 7-8 لاکھ نئے ٹیکس وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن نئے تو کم ڈھونڈیں گے, پھر پرانے آپ کو نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے, بلکہ کئیوں کو آنے شروع ہو گئے. میں آپ کو تھوڑی سی اچھا ہے ٹاپک آپ نے چھیڑا. جب میں پہلے لا چیمبر تھا آج سے 20 سال پہلے, اس وقت 22 لاکھ ٹیکس وغیرہ تھے. ٹھیک ہے, اب ان کے 10 پہ چلے گئے تھے, 8 پہ دوبارہ بڑھا دیے. 27 لاکھ نے گوشوارے جمع کروائے, لیکن ٹیکس دینے والے تو آپ کو پتہ ہی کہ 22 لاکھ تھے ایسے 20 سال پہلے. آپ نے بڑھائے کہ آپ نے کم کیے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے ماشاء اللہ, جو اس حکومت کے مطلب میں خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ CFBR میں کیا کیا انہوں نے, ایک بندہ لا کے بٹھایا, چینج کیا, وہاں پر بیوروکریٹ بٹھا دیا. انہوں نے کیا ایک کنڈیشن ہوتی تھی کہ آپ 2 سال پرانا یا 3 سال پہلا اکاؤنٹ کھولیں, انہوں نے 6 سال پرانا. اور ایکسپورٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے آن سورس. صحیح, کوئی دوبارہ آپ کو نوٹس نہیں آتا. انہوں نے 6 سال پرانے اٹھا کے تمام جتنے ایکسپورٹر ان کو بھی نوٹس بھیج دی.
جنہوں نے جن کے ناٹ باؤنڈ ٹو کیپ ریکارڈ, کیونکہ ان کا تو جیسے پیمنٹ آتی ہے گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے, ساتھ ہی فائنل لیبلٹی ہے, صحیح ہے. تو دے ناٹ سپوز کی بکس کہتے ہیں بکس لے کر آؤ, 6 سال پرانی بکس لے کر آؤ, 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال نوٹس کر دیا. اب آپ بتائیں یہ انوائرمنٹ کام کرنے کی رہے گی؟ نہیں بالکل نہیں, مطلب وہ بیچارہ سارا سال اسی غم میں اور اس میں فکر میں گلتا رہتا ہے کہ میں یہ بچنا کیسے اسے, نہیں پرائم بابو سے کیسے بچنا. پرائم سے جتنے مرضی لائل ہو, آپ کو ایک ٹیم چاہیے نا. ہاں بالکل صحیح. وہ ٹیم جو ہے وہ آپ کو, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹیم ہے وہ کیپیبل نہیں ہے اس کے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر. کیپیبل کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرتا, کیپیبل شاید ہیں تو زیادہ تنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہی تنگ کرتا ہے جس کو نالج ہو, جس کو پتہ نہیں تنگ کیا کرنا آپ. نہیں میں ٹیم سے اقتصادی ٹیم کہہ رہا ہوں, بیوروکریٹ کی نہیں, اقتصادی جو ان کی ٹیم ہے وہ پولیٹیکل. وہ تو دیکھیے آپ کی امپورٹڈ ٹیم, آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ امپورٹڈ, آپ کا منسٹر بھی امپورٹڈ ہے. حماد اسلم صاحب تو لوکل ہی ہیں میرا, تو پڑھے لکھے کہتے ہیں. بیچارے کو اٹھا کے کہاں ڈالا انہوں نے, پہلے وہاں رکھا پھر وہاں سے لسی میں ڈال دیا. لسی میں کوئی بندہ منسٹر بننا نہیں چاہتا, کوئی ہے کچھ نہیں. بننا کیوں نہیں چاہتا, مطلب صنعت میں کیا کوئی ہے کچھ نہیں کیا. صنعت وہ تب بڑھے گی نا جب آپ واقعی انوائرمنٹ آئے گی نا. اگر آپ کا ٹیکس سسٹم صحیح نہیں آئے گا, آپ کی وہاں پر جیسے کہتے ہیں فلوئنٹ نہیں اکانومی, تو انڈسٹری کون لگائے گا. اچھا تھوڑا سا گائیڈ کریں, مجھے بھی گائیڈ کریں, حکومت کو بھی کریں, کون کون سے سیکٹر ہیں جن میں اب انویسٹمنٹ ہونے کے چانسز ہیں, اب اس سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں اور آنے والے 5 7 10 سال میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. کہ تھوڑے سے سیکٹر اسپیسیفائی کریں گے. دنیا میں تو دیکھیں جی, اب ٹوٹلی اس کرائسس کے بعد آپ کو نئی دنیا نظر آئے گی. بہت سارے سیکٹر چینج ہو جائیں گے, بہت سارے بزنس ختم ہو جائیں گے. ہم نے تو اس میں بھی کام نہیں کیا جس میں ہم پچھلے 25 30 سال سے شور میں چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کتنے سافٹ ویئر افسر نے یہاں ڈیولپ کیا. کال سینٹر سے نہیں ڈیولپمنٹ ہوتی نا, کال سینٹر نہیں, وہ تو آئی ٹی نہیں کہلاتی نا, ہیلو ہائی کرنے کے لیے. کیا ہم نے کتنے سافٹ ویئر, بلکہ مجھے یاد ہے پہلے سافٹ ویئر ایکسپرٹی بلکہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کال ٹینڈر زیادہ پیدا کیا. سب سے پہلا سافٹ ویئر یہاں پر پیکیجز نے بنایا, ٹیلی فون ٹینڈر سسٹم کے نام سے پیکیجز نے بنایا تھا. اس کے بعد ایک اور ٹیکسٹائل کی کمپنی کی انہوں نے بنایا تھا. دے آر ویری پشنگ. اس وقت آپ کہہ لیں یہ وائی فائی یا جس طرح کہ آپ کے ڈیٹا لائن کا کنسیپٹ نہیں تھا, تو ایک ڈیٹا لائن لی, اس میں سے بانٹ کے 3 4 بدل, اس میں اور چیمبر میں ڈیٹا لائن لی تھی. مجھے یاد ہے میں تھا وہاں پر, تو کہ جی اب لوگوں کو سروس دیں گے. اس کے اوپر کیا سپورٹ آئے گا؟ ابھی تک آپ کا کوئی جو پرائیویٹ لوگ بھی کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس, ان کی پیمنٹ آنے کا سسٹم کوئی نہیں ہے. مطلب بینک بھی جو ہے وہ بھی وہاں سے بھی آنے مشکل ہو جاتے ہیں. بینک سے ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے نا. صحیح. یہ پہلے ایک سسٹم ہے دنیا کے اندر, اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہماری گورنمنٹ کر سکتی. مرچنٹ اکاؤنٹ کا پرابلم ہوا, یہ مرچنٹ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ لوگ وہاں سے پیسے چھاپ کریں, اس میں پیمنٹ لانا وہ ڈیفیکلٹ ہے. جو کسی کام میں آپ سپورٹو ہی نہیں, اور اس کے لیے کوئی کیا سمجھتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. ڈنگ ٹپاؤ جان چھڑاؤ میرے خیال میں ویسے تو نہیں ہے. میرے نہیں ڈنگ ٹپاؤ نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک جب آپ وہی بات آپ کی کیپیبل ٹیم نہیں بٹھائیں گے جو لائل ٹو دا کنٹری ہے, بات نہیں کریں. اور یو ہیو ٹو پک. مجھے کسی نے کہا جی بندے جاتے نہیں, میں کہ جی کبھی دیکھا سمندر میں موتی تیرتے ہوئے, یو ہیو ٹو ڈگ اٹ, جا کے نکالنے پڑتے. آپ کا خیال ہے آپ کے پاس بیٹھ کے جو کیپیبل بندہ ہے وہ آپ گیٹ کے باہر آ کے کھڑا ہوگا, کوئی بھی نہیں کھڑا. کیوں, اس کو کیا نظر آ رہا ہے جو کھڑا ہوگا؟ کیا نظر مطلب اگر کسی کی انٹیگریٹی ہے اور کسی کو یہ ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے بلاس, تو وہ محنت نہیں کرے گا, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. دس از ناٹ دیٹ, جسے کہتے ہیں مین ہیڈ ہنٹنگ جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا. اور پھر ایسے لوگ جو جن کے کوئی ایجنڈے ہوتے ہیں وہ کلوز آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو نظر بھی آتے ہیں. مطلب پرائم منسٹر کیم ان ایوری ہیڈ ہوپ کہ تھنگ ول چینج, لیکن انرجیٹک تھے, تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, وہ سارا چیزیں تھیں. اچھا وہ نہیں مطلب ہو نہیں پایا وہ تبدیلی. اکانومی تو بالکل جی. پرائم منسٹر ان کا کہنا ہے کہ یقینی بات ہے انرجیٹک تھے, لیکن ساتھ ٹیم ان کے جو ہے ساتھ نہیں دے سکی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, ایک وقت پہ بات آتی. ویلکم بیک ناظرین. مہمان ہمارے پرویز انیف صاحب, ہمارے پیارے دوست, ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بات ہی ہونی ہے ایکسپورٹ کی, بات ہو رہی ہے اس وقت جو ٹیم ہے کپتان کے ساتھ, ان کے نیچے جو ٹیم ہے اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اچھا آپ نے جیسے بتا دیا کہ مطلب ٹیم وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. ایکسپورٹ کو اگر بڑھانا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ کسی اچھے بندے کو جو ایکسپیرینس رکھتا ہے اس کو لانا ہوگا.
تو کوئی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کوئی بندے آپ کے نظر میں ہیں کوئی جو اس قابل ہیں جس کو لے کے آئے یا کیا کریں؟ پاکستان میں کہے تو یا پھر امپورٹ ہی کیا جائے گا؟ نہیں، پاکستان میں کہے تو رجال نہیں ہے. پاکستان سے دنیا امپورٹ کرتی ہے بندے، یہاں جا کے دنیا میں پرفارم کرتے ہیں پاکستانی، یہ نہیں ہے. بلکہ انڈیجنس ہونا بہت ضروری ہے. میری بات ایک سابق پرائم منسٹر نے بڑی بنا بنایا تھی، انڈیجنس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے انڈیجنس کا مطلب ہے جو یہاں کا خمیر ہو، اس میں یہاں کا خمیر اس کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ میرا یہی رہنا، میں نے یہی مرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے جیسے عام آدمی کی زندگی کا اندازہ ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جیسے اندازہ ہو کہ لوگوں میں تنگی کیا ہوتی ہے، جو جس گلی میں پلا ہو. اگر وہ اس کو یہ نہیں سمجھتا تو بیکار. نہیں تو یہ جتنے ہمارے آئے، یہ ہمارے وزیر خزانہ آئے، اب ان کو نام میں کروا دیتا ہوں. شوکت عزیز، سلمان شاہ صاحب، ہمارے سابقہ جو پیپل پارٹی کے دور میں فوت ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر مبشر صاحب، اس کے علاوہ اور بھی سارے مڈل کلاس ہی تھے، مسلط طبقے تھے، گاؤں سے تعلق تھا، وہاں سے آئے اور دیکھتے دیکھتے امیر ہو گئے اور بعد چلے گئے. یہاں تو انہوں نے کچھ پھر انڈیجنس کدھر گیا وہ ان کا؟ کون سی شوکت عزیز کہاں سے آئے؟ یہ یہاں سیالکوٹ کے گاؤں کے ایک رہنے والے تھے. لیکن وہ یہاں کہاں سے آئے؟ بیسیکلی بینک میں دنیا سے وہاں سے امپورٹ ہوئے، ٹھیک ہے نا. ان کو عام آدمی کی زندگی کا اندازہ بھی نہیں تھا، انہیں نے غصہ کیا تھا انڈیجنس کیا کہتے ہیں. جس کو یہ پتا ہو کہ مطلب میں نے یہاں کاروبار شروع کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس محکمے نے مجھے تنگ کیا، صحیح کہاں سے گزر کے میں یہاں تک پہنچا. اور اس کے بعد میں نہیں کہتا آپ اسے منسٹر لگائیں، میں کہتا ہوں اسے کم از کم سنے تو صحیح اس کی بات کو، اس کو ایکسٹریکٹ بات سنا دیتے ہیں اچھی، وہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کے مفادات کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اسے مت لگائیں. میں کہتا لگے ہیں آپ بندہ جسے آپ ڈیپینڈیبل سمجھتے ہیں، لیکن آسک ہم ٹو لسن ٹو دی پیپل جو یہاں پر کے ہیں. اور اس مقصد آپ کا کہنا ہے کہ کہنے کا ہے کہ جو بھی بندہ آئے اوپر منسٹر آئے وہ اسٹیک ہولڈر کو کم از کم بلائے اور ان کی بات سن کے اس میں سے کم از کم آخذ کرے کہ اس کا یہ اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ پھر دوبارہ بابوں کے جو بریفنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا ایف بی آر کی اور اس کی وہ جو بریفنگ دیتے ہیں اس میں پھر وہ کیموفلاج کر کے اپنا ہی مقصد نکال لیتے ہیں، تو اس سے پھر معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. بڑا ویزل پوائنٹ آپ نے اٹھایا. پہلے بھی یہ نا وہ لوگ ملتے ہیں، سارے آ کے رہے، میجورٹی آف دا منسٹر یوز ٹو کم اینڈ سی یو، کوئی بھی آتے ہیں ملتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب ہمارے پاس بیٹھ کے سنتے ہیں تو بڑی باتیں انہیں کنوینس کرتی ہیں. جیسے واپس پہنچتے ہیں وہاں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ایسے کر لے گا، یہ ایسے کر لے گا. اسی کا جواب دیا تھا اس منسٹر صاحب کو، آپ ایسا کریں، یہاں سے سنیں، ہماری سنیں، ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے اس کی بھی سنیں. اس کے بعد ایک بندہ کم از کم ہر انڈسٹری یا سیکٹر میں ڈھونڈے اس کو ایک کمیٹی بنائے، اسے رات کو فون کریں، کمیٹیاں بنائیں، یہ ایشو آ رہا ہے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. صحیح. اگر وہ لائر ٹو پاکستان کوئی بندہ بے وطن ہے نا، وہ آپ کو سب بتائے گا وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ کیا اس پہ اصل چیز ہے کیا، یہ میک اے ڈیسیجن. مجھے یاد ہے ایک منسٹر لگے کوٹا ٹیکسٹائل کا بڑا ایشو ہوتا تھا زمانے میں، تو وہ آئے میٹنگ میں، تو ہم نے میٹنگ شروع کی، سارے بولنے شروع ہوئے. جب چیئرمین میں بھی تھا اور ایسوسیشن کے بھی تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا یار ایک کام کرو، یہ میٹنگ کل تک پوسٹ پون نہ کرنا. میں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، غلام فیصل آباد سے آیا ہوں، اور یار رات ٹھہر جو صبح کر لیتے. میٹنگ اینڈ واٹ ہی سیڈ، شروع کیا بات. میں کہ جی ٹھہر جائیں، آپ کس کوٹا بروکر سے آج میٹنگ کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ پڑے. کہتے کیسے پتا چلا؟ میں کہ جی جو آپ اپنی باتیں شروع کی ہیں نا، میں کہتا ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں یہ، لیکن وہ بروکر کی لینگویج وہ کام نہیں کریں، اب ہماری بات پوری سن رہے ہیں. نہیں لسن، اینڈ الحمدللہ ڈیلیورڈ. بات یہ کہ ایسے ہونے چاہیے جو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اپنے پر کوئی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی دنیا کی ایسی ہو سکتی ہے. یہ تو پیغمبر نبی آتے رہے بس، باقی نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایسی ٹیم بنائیں جو سننے کے لیے تیار ہے. یہاں پر ملنا مشکل ہے، حالانکہ میرا کیا پہلے کام سن رہا ہے جن کو ملنا سب سے مشکل اس وقت، حالانکہ پہلے بھی رہ کے چکے ہیں، بڑا اچھا رہ کے گئے. رزاق داؤد صاحب تو خود بھی مطلب آپ دیکھیں صنعت کار ہیں، کاروباری ہیں، صنعت کار ہے نا. پھر کیوں ملنا مشکل ہے؟ میں کہہ رہے ہیں بس وہ ڈفرینٹ ایجنڈا ہے جہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اپنے ایشوز ہیں. نہیں تو ان کو ساتھ لے کے دوسروں کو بھی چلنا چاہیے، ایشو تو سب کے ہوتے ہیں. کوشش کرنے کی ضروری ہے کہ جی آپ اگر آپ دیکھیں ایک صنعت کار کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر کیا کہیے؟ میں نہیں کہتا کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، ان سب کو چاہیے ٹیم پراپر رکھے اپنے پاس، ایڈوائزر اچھے رکھے، اور جو آؤٹ آف دا پکچر ہونے چاہیے جو ان کو صحیح آنسٹ گائیڈ کرے. حماد اسلم کو دیکھیں، وہ بھی صنعت کار کا بیٹا ہے. حماد اظہر کو، حماد اظہر اسلم کہہ رہا ہوں، سوری، حماد اظہر جو ہے وہ بھی ایک صنعت کار کا بیٹا ہے.
رزاق دو بتاتے خود وہ اس کی بھی 2-3 نسلیں بلکہ 4-5 نسلیں اسی کاروبار میں ہوں گی، میرا خیال ہے جہاں تک. تو پھر یہ کوئی وجہ کچھ اور لگ رہی ہے مجھے. تو کیا وجہ لگتی ہے؟ مطلب یہ ملک کے ساتھ جو ایک مخلص ہونا، پیار محبت اور اس طرح کی ویسی وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے. وہ تو لازم. میں اس سے ڈس ایگری سے نہیں کرتا ہوں کہ اگر آپ لائل ہیں ٹو دا کنٹری، میں کہ لائلٹی میں چھوڑیں. اب اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ بلیور ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، تو پھر آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور آپ کا صاحب بھی ہونا، آپ کا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. میرا تو یہ یقین ہے. اچھا چل دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کی کارپوریٹ انڈسٹری کی طرف. آپ کہاں کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سیکٹر کہاں کہاں پہ لگے ہوئے کر رہے ہیں، اور اس کو مزید کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کو بڑھانے کے لیے اس وقت جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جی مارکیٹنگ کے لیے، وی نیڈ گورنمنٹ سپورٹ آن ڈفرینٹ ایگزیبیشنس. اس میں سپورٹ کریں، لوگ جا کے پارٹیسپیٹ کریں، وہاں سے فیڈ بیک لے کر آئیں اور اس کے حساب سے کٹس تیار کریں. کچھ ہینڈ میڈ جو کارپیٹ تھے اس کی ڈیمانڈ میں بھی کمی آ گئی ہے. لوگ الرجی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ پھر اس چیز میں چلے گئے کہ ڈسٹ وسٹ نہ ہو. گھروں کے اندر فرشوں پہ کمروں میں پڑے ہوتے تھے، اب وہ اٹھا دیے گئے ہیں. نہیں، ہمارے ٹائل شیل ہی چلتی ہے. پاکستان میں سب بڑھ گئے، بلکہ دنیا میں کم ہوئی مارکیٹ. میں آپ سے اگری کرتا ہوں، کم اس طرح ہوئی ہے کہ دنیا میں جو بہت بڑی چینج آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لوگ جسے کہہ رہے ہیں نا، دے آر گوئنگ ٹوورڈ دا لیونگ پہ پیسہ لگانا چھوڑ گئے ہیں، کم کر رہے ہیں. ایون فرنیچر بھی سیٹ بیک آیا دنیا میں. لوگ اسپینڈنگ کرتے تھے ووکیشنس پہ اور میوزکس پہ اور سارے. اب یہ جو اب فیل کر رہی ہے دنیا ساری کہ ویلکم بیک ٹو دیئر ہومس. جب گھر میں آئیں گے پھر کارپیٹ بھی آئے گا. پھر ایک رواج اور دنیا میں ختم ہوا جو ہمارے ملک میں بڑا ہوا، دعوت کرنے کا، کسی کو بلانے کا. بالکل صحیح. اس سے ہوتا تھا آپ گھر سیٹ کرتے تھے، آپ کارپیٹ بھی بچھاتے تھے، اچھی چیزیں بھی رکھتے تھے کہ آگے دیکھیں گے. یہ ہوتا تھا کہ دوست آئیں گے تو یار تعریف کریں گے، اچھی چیز ہوگی، تو نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ بنے گا. اب کم ہو گیا ایسی ایکٹیویٹی. اب وہ کہتے اس میں تو کسی نے آنا نہیں، میں اکیلا ہی پڑھا رہا ہوں یا دو ہیں. نہیں، یہ تو کورونا کی وجہ سے 2-4 مہینے اور لگے. کورونا کی وجہ سے الٹا ہو گیا، لوگ گھروں میں رہے نا. اب دے آر ٹرائنگ ٹو لک انٹو دیئر ہومس. اب تو شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ آپ کی بہتر ہو جائے کارپیٹ کی. کارپیٹ کی بہتر ہو جائے. کیا مطلب کتنی کا آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اکانومی باقی کیسی رہتی ہے. ہمارے اس وقت جو ہے ہمارے 5 سیکٹر زیرو ریٹڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، یا اسپورٹس ہے، باقی اور ہیں. اس سے ہٹ کے جو روایتی ہیں اس میں بھی تو کچھ بہتری آنی چاہیے. بہتری آئی بھی ہوگی میرے خیال میں. اس سے اگر آپ ان میں رہیں گے تو پھر تو آپ کبھی بھی ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکتے. نہیں بڑھا سکتے. صحیح. کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ لیدر بھی دنیا میں کرائسس میں جا رہا ہے، کارپیٹ بھی کرائسس میں جا رہا ہے، اور یہ اس کی مارکیٹ شرنک کرے گی، یہ بڑھے گی نہیں. اس لیے نان ٹریڈیشنل جیسی چیزیں کہتے ہیں، جو میرے پچھلے منسٹر صاحب نے تقریر کی بھی ہے کہ ہم کوشش کریں نان ٹریڈیشنل مارکیٹس بھی، ناٹ صرف پروڈکٹس، مارکیٹس بھی. ہمارا یہ یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، پورا افریقہ ہم نے ٹیگر نہیں کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ افریقہ کے شو لگتے تھے جس میں یہ لوگ برتن وغیرہ اس کے لے کے جاتے تھے، جوتیاں یوز سیل الاٹ. ابھی بھی لوگ میرے پاس سب کچھ لوگ آتے ہیں جو یورپ میں جوتیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں. مطلب ابھی بھی ہے ابھی. لیکن وہ بیسیکلی اگر یہی وہ پراپر مارکیٹ میں آپ انٹر ہوں گے، اگر آپ کو سپورٹ ملے گی کہ افریقہ میں جا کے یہ کر سکتے ہیں آپ، جو کہ تائیوان نے کیا. میں تائیوان کے ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ٹریڈ آفیسز بنائے. میں صرف یہ فیڈ بیک دیتے ہیں ہم ان کی گورنمنٹ کو، ان کا ڈپارٹمنٹ کا چائنا ٹریڈ ڈیولپمنٹ ٹریڈ کا. اس میں آتی ہے کہ جی اس ملک میں یہ چیز امپورٹ ہوئی ہے اور یہاں سے امپورٹ ہوئی ہے. اگر آپ اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انفارمیشن دے گیا. پھر دے پرووائڈ انفارمیشن کہ یہ اس ملک سے اتنے کی آئی، اس ملک سے اتنے کی آئی، اور یہ اس کا ڈیزائن ہے، آپ بنا سکتے ہیں، بنائیں. وہ پھر سیٹرا جو ہے چائنا اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اسے تیار کرتی ہے، پھر ایگزیبیشن جا کے لگاتی ہے، اینڈ دی گیٹ مارکیٹ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل بات پرویز نذیر صاحب کی بالکل 100% صحیح ہے کہ ہمیں ٹیم کی ضرورت ہے، ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اور ٹیم ہماری جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کے اندر جو ہمارے اتاشی جنہیں کہتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، ان کا وہاں پہ کیپیبل ہونا بہت ضروری ہے. ان کو اس بارے میں آنی ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جس جگہ پہ وہ تعینات ہیں اس علاقے میں کس طرح کی مصنوعات کی ضرورت ہے، اور وہ گائیڈ کرے. اور اس کے ساتھ پھر یہاں جو لوکل ٹیم ہے وہ اپنی مارکیٹ بڑھانے کے حوالے سے جا کے کوئی اپنی پالیسی بنائے اور جا کے اس کو مارکیٹ کو دیکھے اور پھر اس کو مارکیٹ کو اوپن کرے. اور سب کے لیے پاکستان کے جو جتنے ایکسپورٹر ہیں تو پھر جا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری روایتی اور نان روایتی جو اشیاء ہیں اس کی ایکسپورٹ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور پھر آگے جا سکتے ہیں. ادروائز ہم
آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو پھر اور کہنے کے لیے میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.